सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। और अजीज तलबा, हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाज जंगवी साहब का और खुर्रम शहजाद साहब का और बज़्म शेखुल हिंद का शुक्रगुजार हूँ। इस महफ़िल पे जो दो उन्वानात पे हो रही है हाज़री का और कुछ अर्ज़ करने का मौका फराहम किया। तफसीली गुफ्तगू तो हमारे मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना ज़ाहिद अनवर साहब फरमाएँगे। मैं हाज़री के लिए दो चार बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। मुझे शहर में ही एक और इज्तिमा में शरीक होना है। पहली बात तो यह है कि मौलाना हाफ़िज़ अहमद साहब आज़ाद फरमा रहे थे कुरान पाक के हवाले से। मैं दो गुज़ारिश करूँगा। एक तो आलमी सतह पर, इस वक्त आलमी सतह पर कुरान पाक की तालीमात की सूरत हाल क्या है। हमारे दोस्त हैं, अंग्रेज़ हैं, नो मुस्लिम हैं, डॉक्टर याहिया बिट फैमिली मशहूर इंग्लिश फैमिली है। ये जॉन बिट BBC के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उनका बेटा है ये डॉक्टर याहिया बिट, नो मुस्लिम है। तो एक दफ़ा हमने लंदन में इनके एजाज़ में एक तकरीब की, तो उनसे पूछा तुम कैसे मुसलमान हुए हो। तो उसने कहा कुरान पाक पढ़ के मुसलमान हुआ, मुझे कुरान पाक ने मुसलमान किया है। और फिर उसने याहिया बिट ने इस मौजू पर PhD की। उसका मौजू ये था कि 9/11 के बाद लोग जो मुसलमान हो रहे हैं, बिलखुसूस यूरोप के लोग क्यों मुसलमान हो रहे हैं। 9/11 के बाद किसी के मुसलमान होने का कोई इम्कान बाकी रह गया था। उसका 9/11 के बाद यूरोप में इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद तनासब क्या है और वजह क्या है। उसका मकाला आज से को 8 साल पहले मुकम्मल हो गया था, नेट पे मौजूद है। याहिया बिट के नाम से आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके मकाले में जो खुलासा है, दो बातें। उसने कहा कि मैंने यूरोप को फोकस किया, यूरोप में और यूरोपियन नस्लों के बाहर जाने वाले नहीं। मैंने यूरोप को फोकस किया कि यूरोप में और यूरोपियन नस्लों के लोग जो मुसलमान हुए हैं वो तकरीबन 10 साल उसे फोकस किए थे। उसमें तकरीबन कहता है 13,000 मैंने ट्रेस किए उस 10 साल में। आज से 8 साल पहले के 10 साल 9/11 के बाद, कि मैंने यूरोप में यूरोपियन नस्लों के लोग जो मुसलमान हुए तकरीबन मेरे हिसाब से 13,000 के करीब मेरे दायरे मालूमात में आए। एक तो ये उसने लिखा। उसने लिखा कि मैंने वजह मालूम की। उनमें से 80% वो हैं जिनकी कुरान पाक तक किसी तरह बराह रास्त रसाई हो गई है और कुरान पाक स्टडी करके मुसलमान हो गए। ये आज की सूरत हाल है। आपको कोई भी दोस्त BIRT के नाम से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा मकाला। तो ये आज की आलमी सूरत हाल ये है। और मेरा मुशाहदा भी है, तजर्बा भी है, जहन भी है कि किसी गैर मुस्लिम को की बुनियाद पर मैं तकरीबन एक रबा सदी दुनिया घूमता रहा हूँ। मैंने मशरक मगरब बहुत देखा है कि किसी पढ़े लिखे गैर मुस्लिम को आप कुरान पाक उसकी ज़ुबान में दे दें और नफ्से कुरान पाक, वो आप सब फरमा रहे थे कुरान पाक सामने रखकर अपनी बातें पढ़ाते हैं, वो नहीं, नफ्से कुरान पाक की स्टडी करवा दें और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की कोई दरमियानी सी किताब उसकी ज़ुबान में उसको पढ़ा दें। मेरा दावा है मुमकिन नहीं है कि वो इस्लाम कबूल न करे, लेकिन उसकी रसाई बराह रास्त हो। इस एक बात तो मैंने याद की। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की खिदमत जिन शख्सियात से और जिन अफराद से ली है उनमें एक बहुत बड़ा नाम है शेखुत तफसीर हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। असल तो शाह वलीउल्लाह के फ़िक्र के वारिस हैं, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्र के वारिस हैं। हज़रत मौलाना बदरुल्लाह सिद्दीक़ के फ़िक्र के वारिस हैं। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे ज़िले के थे, गखड़ के साथ गाँव है जलाल, वो उनका गाँव बाउचक जलाल, मैं तो गखड़ का हूँ, तो हमारे पड़ोसी थे, हमारे इलाके के थे। और तीसरी बात, नौ मुस्लिम के बेटे थे। ये उस कुरान पाक के उस इरशाद की जिंदा ताबीर है, इन तवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम।
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ایک تقریب میں فرمایا انہوں نے، لاہوریو نہ پڑھو قرآن، نہ پڑھو۔ اللہ پاک نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کے لاہور میں قرآن پڑھانے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ ان تم نہیں پڑھو، میں اور بندہ کھڑا کر دوں گا یار۔ ان تولو یستبدل، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی زندہ مثال ہیں۔ ان تولو یستبدل قوما غیرکم، تم توجہ نہیں دو گے میں دوسروں پہ آپ کو اٹھا کے بٹھا دوں گا۔ حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تھے لاہوریو نہ پڑھو یار قرآن تم۔ اللہ پاک نے ایک سکھ کے بیٹے، پہلے سکھ ہی دینا سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کے تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے لاہور بٹھا دیا ہے۔ اور حضرت لاہوری نے جو قرآن پاک پڑھایا ہے وہ لاہور والوں کو صرف نہیں پڑھایا، میں جہاں بھی گیا ہوں دنیا میں ہانگ کانگ بھی گیا ہوں، نیروبی بھی گیا ہوں، نیو یارک گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، میں اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں کہ مجھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا براہ راست یا بالواسطہ شاگرد قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے ضرور ملا۔ عالمی سطح اللہ پاک نے خدمت کی ہے۔ انہی چشموں میں سے، یہ وہ سر چشمہ وہ ہے، انہی چشموں میں سے ایک چشمہ یہ بڑا شور کوٹ جامعہ عثمانیہ میں حضرت مولانا بشیر احمد خاکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دوست تھے، ہمارا گروپ تھا پورا، مولانا منظور احمد چریوٹی اور مولانا بشیر احمد خاکی اور مولانا ظفر احمد قاسم، ہمارا پورا گروپ تھا۔ اب وہ سارے چلے گئے، میں ایک پیچھے بیٹھا ہوں۔ پر یہ جامعہ عثمانیہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز کا ایک چشمہ ہے۔ اور مولانا زاہد انور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اللہ پاک نے ان سے بہت بڑی خدمت لی ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات اور ان کے علوم کو انہوں نے بڑے منظم اور بڑے حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا اور خوشی کا اظہار کروں گا، اللہ پاک ان کو مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل یہ ہر جگہ ہر زمانے میں ضروری تھی، آج کل یہ زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، اپنی خدمات جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اصل موضوع گفتگو کا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کا، یہ ہمارے یہاں یہ دوسری نشست ہے اس حوالے سے کہ بزم شیخ الہند ہمارے بھائی ہیں خورشید خرم شہزاد صاحب، یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ اپنے بزرگوں سے تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے پہلی نشست کی تھی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور آج دوسری نشست حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ کچھ تعارفی گفتگو کروں گا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا تعارف تو یہ ہے کہ یہ حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں اس وقت کے بڑے عظیم اساتذہ میں سے تھے، دہلی میں پڑھاتے تھے، اور ان کے شاگردوں میں بڑے سر سید احمد خان مرحوم بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی ان کے شاگرد ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ان کے شاگرد ہیں۔ پہلا تعارف یہ ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے فاضل حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء میں ان کے شاگرد ہیں، دونوں ہم سبق بھی ہیں، حضرت نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد ہم سبق بھی ہیں، اور حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلہ تلامذہ میں سے۔ اور پھر انہوں نے حدیث پڑھی ہے، حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ شاہ عبداللہ کے خاندان سے جو ان کا تعلق ہوا کہ شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہوئے، ان سے حدیث پڑھی۔ پھر اس زمانے کے بڑے اکابر علماء میں سے تھے مفتی صدر الدین آزرگا رحمہ اللہ تعالی، 1857 کی جنگ آزادی کا فتویٰ دینے والوں میں ایک وہ تھے، اس پہ ان کی جائیداد بھی ضبط ہوئی، گرفتار بھی ہوئے، بہت کچھ ہوا، ان کے بھی شاگرد تھے مفتی صدر الدین آزرگا کے۔ اور اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے۔ یہ پہلا تعارف ہو گیا۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ یہ جب روم سے فارغ ہوئے اپنے قصبے میں آ کے بیٹھے، تو اس زمانے میں مدارس کی یہ شکل نہیں ہوتی تھی، اس دور میں مدارس کی یہ شکل نہیں ہوتی تھی، یہ تو 1857 کے بعد کے تقاضوں کے باعث یہ شکل بنی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صاحب علم آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں،
شخصیت بیٹھی ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ آ کے پڑھتے ہیں، کوئی نحو پڑھ رہا ہے، کوئی صرف پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے۔ وہ اس زمانے کا مدرسہ یہ ہوتا تھا، اور یہ میں نے دیکھا ہے مدرسہ، میں میری زندگی تک رہا ہے یہ مدرسہ گکھڑ میں۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سن 43 میں آئے ہیں، جو ان سے فارغ ہو کر آگے بیٹھتے ہیں مسجد میں، اور سن 52 میں نصرت العلوم بنا ہے۔ یہ درمیان کے 10 سال میں ہے، یہ میں نے خود مدرسہ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور لوگ آتے تھے مسجد میں، بس قیام ہوتا تھا، میں اس وقت 35-40 طلبہ ہوتے تھے، پہلے والے روٹی کھلا دیتے تھے، استاد جی پڑھا دیتے تھے۔ یہ تھا مدرسہ، پہلے والے روٹی دے دیتے تھے، مسجد میں سو جاتے تھے، اور استاد جی پڑھا دیتے تھے۔ میں نے ایک دن والد صاحب سے پوچھا آپ دن میں کتنے سبق پڑھا لیتے تھے؟ کہتے یار 22 سبق بھی پڑھائے، 22 پیریڈ دن میں۔ یہ وہ مدرسہ ہوتا تھا اس زمانے، اس زمانے کا مدرسہ یہ ہوتا تھا، کوئی صاحب علم شخصیت آ کے بیٹھ گئی ہے، اور لوگوں کو لوگ آ رہے ہیں، نہ اس بات کی پرواہ کہ رہیں گے کہاں، نہ اس بات کی پرواہ کھائیں گے کہاں۔ مسجد رہنے کی جگہ ہوتی تھی، لوگ مالے دار روٹی کھلا دیتے تھے، استاد جی پڑھا دیتے تھے، نہ کوئی تنخواہ کا چکر تھا، نہ کوئی گریڈ کا چکر تھا، نہ کوئی باقی سہولتوں کا چکر تھا۔ یہ آگے بیٹھ گئے، صاحب علم آدمی تھے، بڑے ذہین تھے۔ تقریباً 50 سال گنگوہ میں بیٹھ کے انہوں نے شخصی مدرسہ آخر وقت تک پڑھاتے رہے، اور ہزاروں نہیں، ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں نے ان سے سوال، ہر وقت کوئی نہ کوئی طلباء آتے جاتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ یہ ان کا دوسرا تعلق کیا، اپنے دور کی بڑی علمی شخصیات میں سے تھے، جن کے پاس میں گنگوہ شریف گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے، اور وہ سارے مناظر مولانا وسائل صاحب اور میں، انہوں نے ساری درجات چھاپی ہے، ہم گئے تھے وہاں دیکھا تھا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک تعریف ہے کہ اپنے دور کی ان علمی شخصیات میں سے تھے جن کے پاس پورے جنوبی ایشیا کے لوگ آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ساری عمر یہی کام کرتے ہیں۔ ان کا تیسرا تعارف یہ ہے کہ جب 1857 کی آزادی کی جنگ کا آغاز ہوا ہے، تو جہاد کا فتویٰ دینے والوں میں ان کے استاد محترم مفتی صدر الدین آذرولlah رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے جہاد کے فتوے پہ دستخط کر کے اپنی جائیداد ضبط کروائی تھی اور قید کاٹی تھی، اور کیا کچھ ہوا تھا۔ تو اور علماء نے بھی فتویٰ دیا تھا۔ اس جہاد میں عملاً شرکت کرنے والوں میں یہ پورا گروپ تھا۔ شاملی کا میدان میں الحمدللہ دیکھ کر آیا ہوں، جہاں جنگ ہوئی تھی۔ میرا تو ذوق ہے کہ شاملی کا، میں جب بھی دیوبند گیا تو میں نے کہا یار میں نے شاملی ضرور دیکھا، جہاں جنگ ہوئی تھی وہ جگہ ضرور دیکھنی ہے، بلکہ میرا ذوق تو اس سے تھوڑا سا زیادہ وسیع ہے۔ میں جب اٹلانٹا گیا، امریکہ کا شہر ہے، وہاں جنوب اور شمال کی جنگ ختم ہوئی تھی، جنرل لی نے جنرل واشنگٹن کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، اور جنوب اور شمال کی 1 صدی کی طویل خانہ جنگی ختم ہوئی تھی۔ میں دوستوں کے مانے یار مجھے میدان دکھاؤ جہاں جنرل لی نے جنرل واشنگٹن کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، امریکہ میں دیکھنا چلتا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میں اپنے ذوق کی بات کر۔ خیر وہ شاملی کا محاذ بھی دیکھا ہے، گنگوہ شریف کی خانقاہ بھی دیکھی ہے۔ تو خیر یہ ان کا تھا کہ یہ آزادی انہوں نے تھانہ بھون مرکز ہے ان کا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حافظ جامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پورا حاجی صاحب کے مریدوں کا گروہ تھا، خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ والوں نے بھی جہاد میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کس نے فیصلہ کیا؟ خانقاہ نے بحیثیت خانقاہ جہاد میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور جہاد کیا اور جنگ لڑی اور جیتی۔ وہ تو دلی میں جنرل بخت خان کو شکست ہو گئی تھی، تو یہاں بھی پھر پسپا ہونا پڑا۔ یہ اپنی جنگ جیت چکے تھے، شاملی میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ قبضہ کرنے کے بعد امیر المومنین علاقائی امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے امیر ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کمانڈر ان چیف تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی چیف جسٹس تھے۔ یہ سارا نیٹ ورک بنا لیا تھا،
ادھر جنرل بخت خان کو شکست ہو گئی، یا بھی پسپا ہونا پڑا، ورنہ یہ اپنا نظم بنا چکے تھے اور جنگ جہاد جیت کر اپنے پورے تحصیل شاملی کو اپنے ریاست بنا چکے تھے، لیکن بہرحال اللہ کو منظور نہیں تھا۔ تو یہ ان کا دوسرا تھا، تیسرا تعارف بتا رہا ہوں، ان کا تیسرا تعارف یہ ہے کہ یہ تحریک آزادی کے قائدین میں سے پھر یہ گرفتار بھی ہوئے، جب پسپائی ہو گئی تو مولانا قاسم نانوتوی کے وارنٹ جاری ہوئے، حاجی صاحب کے وارنٹ جاری ہوئے، سب کچھ جو ہوتا ہے یہ بات تھی کہ جو سرگنا تھے تو ان کے پھر حضرت حاجی صاحب تو چھپتے چھپاتے جہاں مقدس تشریف لے گئے، حضرت گگوئی پکڑے گئے، 6 مہینے جیل میں رہے، اور مقدمہ چلا تو پھر وہ حالات بدل گئے تھے، کیونکہ قبضہ ہو گیا تھا تو انگریز نے مناسب جب ان کو چھوڑ دے تو بہتر خام خرفشار رہے گا، تو 6 مہینے جیل کاٹی اور رہا ہوئے۔ اور یہ بتایا حضرت گنگوہی کا، یہاں پر بتاتا ہے کہ علماء کا اور صوفیاء کا کام صرف کتاب پڑھنا اور تسبیح پھیرنا نہیں، میری بات سمجھ رہے آپ؟ علماء اور صوفیاء کا کام صرف کتاب پڑھنا اور تسبیح پھیرنا نہیں، وقت آنے پر میدان جنگ میں آنا بھی ان کا کام ہے۔ یہ ان کا تیسرا تعارف ہے۔ چوتھا تعارف یہ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پورا ہم 0 پوائنٹ پہ تھے، ہر لحاظ سے 0 پوائنٹ پر تھے۔ معاشی کنٹرول تو ہمارا پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھا، پھر برطانوی حکومت نے سنبھال لیا، سیاست بھی حکومت بھی، مدرسے حاشیہ ختم ہو گئی۔ ہم نے نئی قومی زندگی کا آغاز 0 پوائنٹ سے کیا 1857 کے بعد۔ آ گئے اپنے اپنے انداز میں، سر سید مرحوم نے اپنے انداز میں، ہم نے اپنے انداز میں، اپنے اپنے ایس او پیز میں، اپنے اپنے انداز میں نئے سرے سے آغاز کیا۔ تو اس وقت پھر 2 ضرورت کی چیزیں تھیں، ایک تو 1857 میں ہر چیز صاف ہو گئی تھی، تو یہ بات بھی ریکارڈ میں ہے لیکن میں دوبارہ یاد دلانا چاہوں گا، 1857 سے پہلے جو تعلیمی نظام تھا ایک ہی تھا، درس نظامی، اس میں قرآن پاک، حدیث، فقہ، ریاضی اور یہ طب، سائنس، جو اس وقت کی سائنس تھی، سب علوم اکٹھے پڑھائے جاتے۔ درس نظامی کا پہلا مدرسہ تھا فرنگی مال کا، اورنگزیب کے زمانے سے شروع ہوا تھا، ملا نظام الدین سالوی اورنگزیب کے معاصر تھے، تو اکٹھے سب کچھ پڑھایا جاتا تھا۔ اسی تپائی پر مشکات شریف پڑھائی جاتی تھی، اسی پر مقدس پڑھائی جاتی تھی، اسی پر طب پڑھائی جاتی تھی، اسی پر ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی تھی، اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی، اسی پر میڈیکل پڑھائی جاتی تھی، تمام علوم اکٹھے تھے۔ لیکن 1857 کے بعد جب انگریز ابرارس آ گیا تو اس نے 2 بنیادی فیصلے کیے، یہ بات پس منظر کو سمجھے۔ انگریز نے 2 فیصلے، زبان بدل دی ملک کی۔ پہلے زبان سرکاری کیا تھی؟ فارسی، وہ بابر لے کر آیا تھا، فارسی ایران سے بابر لے کر آیا تھا، ہمایوں اور بابر نہیں، ہمایوں لے کر آیا تھا، اور تب سے فارسی زبان سرکاری زبان بھی تھی، عدالتی زبان بھی تھی، قومی زبان بھی فارسی تھی، وہ منسوخ کر کے انگریزی لے آئے۔ جب زبان بدلی تو ہر چیز بدل گئی، ویسے بھی معاملات میں بھی زبان بدلی تو ہر شے بدلی، وہاں بھی یہی چلتا ہے، زبان بدلی تو ہر شے، زبان جب قوموں میں زبان بدلتی ہے تو ہر شے بدل جاتی ہے۔ فارسی ختم کی، انگریزی آ گئی، اب دفتری نظام چلانے کے لیے، عدالتی نظام چلانے کے لیے اب انگریزی پڑھنی ضروری ہو گئی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ قانون بدل دیا۔ یہاں جب سے مسلمان حکمران تھے تقریباً 1000 سال، فقہ حنفی حکمران تھی، اورنگزیب سے پہلے بھی اورنگزیب کے بعد قانون یہ تھا۔ فقہ حنفی کے تغوری کے زمانے میں بھی، التمش کے زمانے میں بھی، سوری کے زمانے میں بھی، یہ مغلوں کے زمانے میں بھی فقہ حنفی یہاں کا قانون تھا، تو وہ قانون بدل دیا۔ جب ملک کا قانون بدل گیا، زبان بدل گئی، تو تعلیم بھی بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ نیچرل بات۔ انگریزوں نے جو نیا نصاب تعلیم دیا نا، اس میں سے 4 مضمون نکال دیے کہ یہ ہماری ضرورت کے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی ضرورت اب نظام میں نہیں رہی،
حدیث کی ضرورت نظام میں نہیں رہی تھی، فقہ کی ضرورت نظام میں نہیں رہی تھی، عربی اور فارسی کی ضرورت نظام میں نہیں رہی تھی. یہ 4-5 سبجیکٹ نکالتے، ورنہ یہ اب جو کہتے ہیں نا اکٹھے کرو، ہم سارے علوم اکٹھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بھی اکٹھے علوم مسجد میں پڑھاتے رہے یار، ہم پڑھاتے رہے. انہوں نے یہ 4-5 مضامین غیر ضروری سمجھ کے نکال دیے، یہ انگریزوں نے نکالے، ہم نے نہیں نکالے، ہم تو پڑھاتے تھے. جب نظام ایجوکیشن کا نظام انہوں نے سنبھالا تو نکال دیے 4-5 جو ہماری ضرورت کے نہیں ہیں. زبان بدل گئی ہے، قانون بدل گیا ہے. اب وہ جو 4-5 علوم نکالے تھے، قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور فارسی، ان کی تعلیم کو باقی رکھنے کے لیے یہ چند بزرگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، سارا گروپ، یار اس کا بندوبست کرنا چاہیے، گورنمنٹ نے تو نکال دیے، پھر ہم پرائیویٹ پڑھائیں گے. میں یہ ہے مطلب جو سبجیکٹس گورنمنٹ نے نکال دیے ہیں وہ سبجیکٹس ہم پڑھائیں گے، پرائیویٹ پڑھائیں گے، مسجد میں بیٹھ کے پڑھائیں گے، چندہ مانگ کے پڑھائیں گے، زکوٰۃ مانگ کے پڑھائیں گے. یہ ہے مدرسے کا پس منظر. پہلا مدرسہ ہے اصول پر دیوبند کا 1866 میں. 1857 کے کتنے سال بعد؟ 9 سال. ٹھیک ہے یار، ہم پڑھاتے ہیں، یہی پہنچ ہوگی. اور اس زمانے میں تقابل بھی تھا عربی اور انگریزی، فارسی، عربی اور انگریزی کا. یہ مدرسہ عربیہ کے نام سے شروع ہوئے سارے، انگریزی کے مقابلے میں عربی. دارالعلوم دیوبند کا پہلا نام مدرسہ عربی ہے، مدرسہ عربیہ دیوبند، بعد میں دارالعلوم بنا. تو یہ تقابل وہ تھا کہ انگریزی کے مقابلے میں عربی اور انگریزی قانون کے مقابلے میں فقہ اور حدیث یہ پڑھانی ہم نے. یہ ان علوم کو باقی رکھنے کے لیے اس سسٹم کی آبیاری جنہوں نے کی 5-7 آدمی ہیں. مولانا حاجی عابد حسین ہے دیوبند کے، مولانا فضل الرحمان عثمانی تھے ان کے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی. اس تعلیمی سسٹم کی بنیاد اور اس کی بیک یہ 2 بندے تھے، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی. آخر عمر تک اس سسٹم کے سرپرست رہے، آبیاری کرتے. 2 کام کرتے تھے مولانا گنگوہی، یہ بھی آپ مولانا گنگوہی کی کمالات میں ہے. دیوبند کے نصاب میں دور حدیث بھی ہوتا تھا، درس نظمی تھا بھی نہیں. یہ جو سیاست سال میں پڑھاتے ہیں نا، اس کو ایجاد کہہ رہے ہیں یا بدعت کہہ رہے ہیں یا بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں، یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی بدعت حسنہ ہے. اس ترتیب کے ساتھ سیاست کہیں نہیں پڑھائی جاتی. دیوبند کا نصاب مکمل کر کے طلباء گنگو چلے جاتے تھے، حضرت کی زیارت بھی کریں گے، حضرت کی خدمت میں رہیں گے بھی، فیض بھی حاصل کریں گے، حدیث بھی پڑھیں گے. 1 سال میں سیاست مکمل پڑھانا، اس کا آغاز حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے کیا ہے. اور جب تک دیوبند میں دور حدیث ٹاپ پہ نہیں پہنچا، حضرت گنگوہی پڑھاتے رہے. دور حدیث کے لیے گنگو ہو جاتے تھے سارے. دیوبند میں اپنی تعلیم مکمل کی. اور یہ سیاستہ 6 یہ آپ سیاستہ ہی ہے نا، سیاستہ 1 سال میں تعلیمیں پڑھنے کے لیے لوگ حضرت گنگوہی کے پاس جاتے تھے اور وہاں جا کے پھر اپنی تعلیم مکمل کرتے تھے. یہ حضرت گنگوہی کا ایک، اور یہ انہی کی ایجاد ہے، انہی کا آغاز ہے، انہی کی سنت مبارکہ ہے. الحمدللہ میں نے وہ تفنن کے طور پہ بدعت کہہ دیا تھا، سنت مبارکہ ہے جو آج یہ خواہ دیوبندی ہو، خواہ بریلوی ہو، خواہ حدیث ہو، وہ سب کو کرنی پڑتی ہے، کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ جو کیا. پھر پوری نگرانی کے ساتھ، میں بات بہت لمبی نہیں کروں گا لیکن ایک بات حضرت شیخ الہند کا جو کنٹریبیوشن، کیا لفظ میں نے بولا، اس سارے تعلیمی سسٹم میں حضرت گنگوہی کا کنٹریبیوشن کیا تھا. ایک تو یہ تھا، فارغ ہونے والے اپنی تکمیل کے لیے، یعنی برتن بننے کے بعد پالش ہونے کے لیے کہا جاتے تھے. برتن بنتے کہاں تھے؟
جو میں پالش ہونے کہا جاتے تھے، یہ ایک دوسرا کنٹری میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے، والد محترم کے استاد محترم تھے، اور حضرت انور شاہ صاحب کے شاگرد میں سے جامع مسجد میں ایک عرصہ میں ان کے ساتھ ہی آیا تھا، اور خادم کے طور پر اسی مسجد میں پہلے 12 سال ان کا نائب رہا ہوں، اس کے بعد ان کی وفات کے بعد تمہارا بچہ الحمد للہ 52 سال مجھے بھی ہو گئے الحمدللہ۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا، وہ میں آپ کو لکھ بھی چکا ہوں لیکن آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ یہ وہ اس دور کی بات ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب، مولانا قاری طیب صاحب کے والد ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بیٹے حافظ احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ اب وہ انگریزی حکومت مستحکم ہو چکی تھی، ریاستیں بن چکی تھی، وہ سارا سسٹم ڈیولپ ہو چکا تھا، وہ تو انگریزوں کا دور تھا۔ اس زمانے میں ریاستیں تھیں، مسلمان ریاستوں میں سب سے مالدار ریاست حیدرآباد دکن کی ریاست، حیدرآباد دکن۔ حضرت حافظ صاحب دکن کے دورے پر گئے تو نواب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ دور وہ تھا، اس دور میں حضرت حافظ صاحب بحیثیت محتمم دارالعلوم دیوبند وہ حیدرآباد دکن کے کسی سفر پہ گئے تو نواب صاحب سے ملاقات ہوئی، جو نواب تھے وہاں کے۔ تو نواب صاحب نے کھانا وانا دعوت بھی کی ہوگی، استقبال کیا ہوگا، تو ایک پیشکش کی کہ حضرت ہم نے تجربہ کیا ہے، آپ کے پڑھے ہوئے بچے جہاں جاتے ہیں نا، ہم ان کو سروسز میں لگاتے ہیں تو وہ کارکردگی میں بھی دوسروں سے بہتر ہیں، دیانت میں بھی دوسروں سے بہتر ہیں، صلاحیت میں بھی دوسروں سے، یہ ہمارا تجربہ ہے، دیانت میں، صلاحیت میں، کارکردگی میں۔ باقی اسکولوں سے وہ یہ بہتر ہے، کام بھی اچھا کرتے ہیں، دیانتداری سے کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اگر آپ ایسا ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، جتنے فارغ ہو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کو ملازمتیں دیں گے، ریاست ہی بہت بڑی، ہم ان کو سروسز دیں گے، ملازمتیں دیں گے، اور آپ کا خرچہ سارا ہم دیں گے، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ نواب حیدرآباد دکن نے پیشکش کی، حضرت حافظ صاحب زمانہ اچھا تھا، یہ دے چل بزرگوں سے پوچھ لیں پہلے، ٹھیک ہے جناب میں لاؤ جی دستخط کرتا ہوں، نہیں، بزرگوں سے پوچھ لیں، آیا میں آپ کو بعد میں جواب دوں گا، واپس آ گئے۔ اس وقت صدر مدرس تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ، محتمم تھے حافظ احمد صاحب، لیکن حضرت شیخ الہند سے ذکر کیا کہ نواب صاحب نے یہ پیشکش کیا تو ہمارے تو دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ آج کا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ کھپڑا کدھر ہے؟ دورہ ریلیز کرنے کے بعد برابر ملے گی آپ کا؟ آج کا بڑا مسئلہ یہی ہے نا، اور چندے سے جان چھوٹ جائے گی، محتمم کو اور کیا چاہیے؟ دونوں مسئلے حل ہو جائیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث میں یہ مولوی احمد وعدہ تو نہیں کر رہا ہے؟ نہیں حضرت نہیں وعدہ نہیں، میں نے آپ سے پوچھ رہا۔ اچھا ایسا کرو، گنگوہ شریف جاؤ، ہمارے بڑے وہ ہیں، یہ ماحول تھا اس زمانے کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے، گنگوہ شریف وہاں سے کئی میل فاصلے پر ہے، جو بند آتے بھی نہیں تھے گنگوہ شریف جاؤ، ہمارے بڑے وہ ہیں، ان کو جا کے سنا دو جیسے فرمائیں۔ گئے، حضرت گنگوئی کی خدمت میں ساری بات پیش کی، شاگرد تھے حضرت گنگوئی کے، مولوی احمد تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت کی تو دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، فارغ ہونے والوں کی ملازمتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور مدرسے کے خرچے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ حضرت گنگوئی کے ایک جملہ مفتی صاحب نے نقل کیا، میں نقل کر دیتا ہوں، اور میں احمد میں تجھے بیوقوف تو سمجھتا تھا پر اتنا نہیں، احمد میں تجھے بیوقوف تو سمجھتا تھا پر اتنا نہیں،
اللہ کے بندے، ہم نے یہ مدرسے نواب حیدرآباد کی ریاست چلانے کے لیے بنائے ہیں؟ ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجد میں امام، خطیب، مدرس، حافظ، قاری ملتا رہے۔ ہم نے اس لیے بنایا کہ مسجد والوں کے امام مل جائے، خطیب مل جائے، حافظ مل جائے، قاری مل جائے، مدرس مل جائے، علاقے والوں کو مسئلہ بتانے کے لیے مفتی مل جائے۔ ہم نے اس لیے بھاڑ میں جائے حیدرآباد کی ریاست، ہم نے اس کے لیے بنایا تاکہ مسجدیں آباد رہیں، مدرسے آباد رہیں، قرآن پاک کی تعلیم چلتی رہے، دین کی تعلیم چلتی رہے، لوگوں کو مسئلے بتانے والے ملتے رہیں۔ ہمیں نہیں ضرورت، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بصیرت کی بات تھی۔ آپ 2 منٹ کے سوچیں، اگر یہ معاہدہ ہو جاتا 10 سال میں اس ملک میں مسجدوں کو مولوی ملتا، قرآن پاک پڑھانے والا کو ملتا، سب کوئی میسور کی ریاست میں چلا جاتا۔ کوئی نہیں بھائی، ہم نے تو مدرسہ بنایا تاکہ مسجد میں امام ملتا رہے، خطیب ملتا رہے۔ یہ کمی پوری کرنے کے لیے ہم نے مدرسہ بنایا ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کام کریں گے، وہ کام جانے حیدرآباد جانے، ریاست جانے۔ تو میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اس سسٹم کے سرپرست تھے اور نگران اعلیٰ تھے حضرت نانوتوی اور کی زندگی میں دونوں، اور حضرت نانوتوی کی زندگی کے بعد ہمارا مدار المہام حضرت گنگوہی تھے رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سے ہم رہنمائی لیتے تھے، جہاں سے ہم فیض لیتے تھے، جہاں سے ہم فیصلے لیتے تھے۔ ایک بات اور کہہ کے بات سمجھتا ہوں، میں عرض کیا کرتا ہوں، پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا ہے، دیوبندیت بریلویت کیا ہے؟ دیوبندیت بریلویت کیا ہے؟ 1857 کے بعد مسائل کی تعبیرات میں جو رنگ اختیار کیا حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے، وہ بریلوی، جو رخ اختیار کیا مولانا رشید احمد گنگوہی نے، وہ دیوبندی۔ 1857 کے بعد مولانا احمد رضا خان کا اپنا رخ تھا، مسائل کی تعبیر، فتوے کا، ان کا اپنا رخ تھا۔ اس رخ پر جو ہے وہ دیوبندی بن گئے، ادھر جو چلے گئے بریلوی بن گئے۔ یہ تقسیم ہے ساری، مین شخصیتیں 2 ہیں، ادھر مولانا احمد رضا خان، ادھر مولانا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، تقسیم بنیادی یہی تھی کہ جو تعبیرات ان کی تھی ان پہ چلنے والے وہ، جن کے چلنے والے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے دیوبندیوں میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک دائرہ ہے عقائد کی تعبیرات کا اور جدید چیلنجز کے سامنا کرنے کا۔ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں آج کس فکر کا سامنا ہے؟ مغربی فکر کا، ہیومنزم کا، فیمنزم کا۔ ہمیں سامنا ہے مغرب کی مادر پدر آزاد جمہوریت کا، ہمیں سامنا ہے مغرب کے سیکولرزم کا۔ یہ سامنا ہے۔ متکلم اسے کہتے ہیں جو وقت کے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے اور اسلام کی تعبیر کرتا ہے۔ متکلم اس کا نام ہے جو وقت کی ضروریات اور مسائل کو محسوس کرے، ڈسکس کرے، اور اس میں اس دور کے حوالوں سے یہ اسلام کی تعبیر کرے۔ اور فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فقہ کی بنیاد پر مسائل کا حل بتائے۔ دونوں دائرے الگ الگ ہیں۔ ہمارے متکلم اعظم سے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور فقیہ اعظم سے مولانا رشید احمد گنگوہی۔ متکلم وہ تھے، اور کمال کی بات کی، اس زمانے میں جو بھی مسائل اعتقادی کلامی تھے ان کو ڈسکس کیا اور مناظرے کیے، اور انہوں نے یہ جانت سرسوتی سے مناظرے کیے، فنڈر سے آمنا سامنا ہوا، مختلف باتوں پر دین کا دفاع اور وقت کے تقاضوں کے مطابق دین کی تعبیر۔ یہ کس نے کی ہے؟ ہمارے متکلم کون تھے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ ایک مستقل موضوع ہے، جب ان پہ بات ہوگی تو پھر دوسری میں نے کچھ بات کی بھی ہے۔ اور مسئلے فقہ شریعت کی بنیاد پر مسائل کا حل بتانا، یہ کس کا کام ہے؟ فقیہ کا۔ ہمارے فقیہ اعظم تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، متکلم اعظم تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے صوفی اعظم اور ہمارے روحانی پیشوا کون تھے؟
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 بزرگوں کی تکون کا نام دیوبندیت ہے۔ یہ 3 بزرگوں کی تکون کا نام دیوبندیت ہے، اور ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ ان کے میں نے ہلکا سا تعارف ہی گفتگو کی ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور میں ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ میں طلباء سے اور رواں سے عرض کیا کرتا ہوں، عقیدت تو ہمیں ہوتی ہے بزرگوں سے، ہے یا نہیں ہے؟ نعرے بھی لگاتے ہیں۔ ایک جملہ اور اضافہ کرو، جن بزرگوں کے نام سے ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں، ہم اپنا تعارف کن بزرگوں کے نام سے کرواتے ہیں؟ یہ جو 5-7 بزرگ ہیں، حضرت تھانوی ہے، حضرت بدنی ہے، مولانا عثمانی ہے، مولانا قاسم نانوتوی ہے، حضرت انہی کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہیں؟ نہیں، اگلی بات بھی کہتے ہیں، انہی کے نام سے عزت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرتی اسٹیٹس، عزت کن کے نام سے ہوتی ہے؟ ان کے نام سے۔ ان کو پڑھ بھی لیا کرے یار، بس۔ جن بزرگوں کے نام سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، جن بزرگوں کے نام سے عزت حاصل کرتے ہیں، نہیں، جن بزرگوں کے نام سے کھاتے ہیں، جن بزرگوں کے نام سے ہم کھاتے ہیں، ان کو پڑھ بھی لیا کرے، بس میری درخواست ہے۔ ان سے نعرے بھی لگائیں، ان کے جذبات کی اظہار بھی کرے، کو کچھ پڑھ بھی لیا کرے کہ تھے کون، کیا کیا تھا، تاکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔